नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे कुरान के मुख्तसर तारुफ़ के साथ में हम सूरतुल बक़रा को देख रहे थे। इस खालिस नीयत के साथ इसको सुना कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तमाम को हमारे आमाल में शामिल फरमाए। उन तमाम अक़वाम से जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ उनसे हमें दूरी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह इखलास नीयत के साथ इस माह सयाम में अपने कलाम के साथ जुड़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। सूरत अल-बक़रा के अंदर या वैसे कुरान करीम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत ज़्यादा कसरत से मिलता है। यहाँ पर भी वही है कि बेशक मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई तरह की निशानियाँ दी थीं जो अपनी कौम को गाहे बगाहे दिखाया करते थे। और आप उनसे कह दीजिए कि आखिरत का अगर बाकी लोगों को अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे लिए मखसूस है तो मौत की आरज़ू करते रहो। यानी आप उनसे मूसा कह दीजिए अपनी कौम से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कहिए कि अगर आखिरत का घर बाकी लोगों के सिवा अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ तुम्हारे लिए मखसूस है तो तुम अपने लिए मौत की आरज़ू करो। ये इनके गलत अक़ीदे की तरदीद की जा रही है कि वो ये समझते थे कि आखिरत में उन्हें बहुत एज़ाज़ व इकराम मिलेगा, कि वो फ़जीलत वाली कौम थी और बनी इसराइल में से हैं, तो ये कोई भी सनद नहीं है कि वो जन्नत के हकदार होंगे या उनको जो है वो अल्लाह के यहाँ कोई एज़ाज़ व इकराम मिलेगा। लेकिन वो हरगिज़ इसकी तमन्ना ना करेंगे इनके आमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। हाँ, अलबत्ता तुम उन्हें ज़रूर दीगर लोगों से बढ़कर ज़िंदगी का हरीस पाओगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी बढ़कर। यानी मुशरिकीन भी ज़िंदगी के इतने हरीस नहीं हैं जितने अहले किताब हैं। इनमें से हर एक यही चाहता है कि काश उसे 1000 साल उम्र दी जाए। हालांकि इतनी उम्र इसको दे भी दी जाए तो इस अज़ाब से तो बचाने वाली नहीं, और अल्लाह देख रहा है जो ये अमल करती हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी इंसान को कितनी भी लंबी ज़िंदगी मिल जाए, वो इस वक्त तक फ़ायदे की नहीं है जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत में ना गुजारे। यानी अताअत के अंदर में ज़िंदगी का बसर करना इंसान के लिए फ़ायदा मंद है। कह दीजिए जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन होगा। अच्छा, अब ये जिब्राइल से अदावत की बात है, तो उसमें यह आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी किताब पर ईमान लाने को कहा गया तो उन्होंने पूछा कि किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे आई, यानी ये जो वही आप हमें बताती हैं वो कैसे उतरती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अमीन के ज़रिए। तो इस बात पर वो बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि हम तो जिब्राइल से अदावत रखते हैं कि वो आपके पास क्यों आ गए हैं बनी इस्माइल में, यानी क्यों आए हैं बनी इसराइल को छोड़ के, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से सैयदना इस्माइल और सैयदना इसहाक ये दो बेटे थे जिनसे नबूवत के सिलसिले चली हैं। तो सारी औलादें हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब से, बनी इसराइल उन्हीं के लक़ब में से आता है, तो उनमें से चलती रही हैं, बनी इस्माइल में से नहीं आई हैं लड़ियों के अंदर में से। तो वो इस बात पे दावत रखते थे कि अम्बिया के वो जो सिलसिले थे कसरत के साथ बनी इसराइल में से थे, लेकिन जिब्राइल अमीन जो आखिरी वही है वो बनी इस्माइल में कैसे ले आए। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि हम आपकी जो भी बातें हैं उसको ना मानेंगे और ना ही उसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि जिब्राइल अमीन से वो अदावत रखते थे। अल्लाह फरमा रहे हैं जो शख्स अल्लाह और इसके फ़रिश्तों का और इसके रसूलों का, बिलखसूस जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन है, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और बेशक हमने आपकी तरफ रोशन आयात नाजिल फरमाई हैं और उन्हें इनकार करते और इनका हक और इनका इनकार करती हैं और इनका हक अदा नहीं करते मगर वो जो फासिक हैं। अच्छा, आयात का इनकार ये नहीं होता कि हम आयात या कुरान करीम को तस्लीम नहीं कर रहे। बहैसियत मुसलमान अगर हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, यानी ये हक है, हम जानते हैं कलाम अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, अगर हम इसके अहकामात पर अमल नहीं करें तो हम भी उन्हीं फासिक लोगों में शामिल हैं, यानी हम भी उसके अहकामात का इनकार करने वाले हैं। जो शुरू की आयत है ना,
کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت کا رستہ ہے، راہ نجات ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا شروع میں کہ ہم اس پورے قرآن کریم کے اندر جو بھی اقوام کے قصے ہیں، جو بھی احوال ہیں، جو بھی احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وضاحت سے اپنی حدیثوں میں یا سنتوں میں بیان کیا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اس کے اندر ہم شک نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ جی میں نہیں مانتا تو یہاں پر ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ انکار کرنے والا شخص ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا، جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ قوم اللہ کی کتاب اعلیٰ ترین علم کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ جاتی ہے، یعنی جادو، ٹونا، ٹوٹکے، دم، درود، ان چیزوں میں وہ دلچسپی لینے لگتی ہے اور انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاتی ہے جو بابل میں 2 فرشتوں نے جو ہے اس کو ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی، اس دور کے اندر میں 2 فرشتوں کو بھیجا گیا زمین پر اور وہ بالخصوص یہی چیزیں سکھاتے تھے۔ اور ان چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ آپسی اختلافات بالخصوص میاں اور بیوی کے اندر میں ڈال سکیں۔ وہ جادو سیکھتے ہی اس لیے تھے۔ اور سمجھنے والی بات بھی یہی ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو جادو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا تو کہتے ہیں کہ 70,000 جادوگر وہاں پر لائے گئے تھے موسیٰ کے مقابلے پہ، اور 70,000 ہی انہوں نے سانپوں کو میدان میں چھوڑا تھا اور موسیٰ اکیلے ہی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ دل میں موسیٰ کے تھوڑا سا جب خوف آیا تو اللہ نے فوراً سے کہا موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، لا تخف، نہ ڈرو، اب اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنی عصا کو پھینکیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا، اژدہا بنا اور وہ ایک سرے سے شروع کیا اس نے کھانا، اور وہ تمام ان جادوگروں کے بنائے ہوئے جو جادو تھے اس کو باطل کر گیا۔ تو جادو کی جو حقیقت ہے وہ کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی، یعنی جادو میں اور معجزات میں واضح فرق ہوتا ہے۔ تو جو بھی اگر آپ کے ساتھ میں جادو کا مسئلہ یا کچھ بھی، تو اس کے کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں قرآن کریم کے اندر سے، ان سے پڑھیں، ان سے مدد حاصل کریں۔ تو سمجھنے میں یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی صرف وہی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو اتنا نڈر کر دیتی ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ میں حادثہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کہ آپ کسی بھی باطل عقیدے کے پیچھے نہیں پڑ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عباس سے کہا تھا کہ جان رکھو، اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یعنی کوئی بھی نقصان نہیں دیکھ سکتا مگر سوائے اللہ کے، اور کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ پھر اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب پاتے، اے کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر میں جب بیٹھا جاتا ہے یا ابھی بھی اگر کچھ ایسی محافل ہوتی ہیں تو اس کا یہ حق ہے کہ توجہ سے سنا کریں۔ بالخصوص یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی کے لیے آ رہی ہے، یہ کہ جب وہاں پہ بیٹھو تو توجہ سے سنا اور بار بار یہ مت کہو کہ اے نبی ہماری رعایت فرمائیں یا ہماری طرف توجہ فرمائیں، یعنی بات کو دہرائیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اس لفظ کو بدل کر جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا انظرو، انظرنا، مطلب یہ کہیں کہ نظر کرم کیجئے، اور نہ جو ہے وہ ہماری طرف، انظر دیکھیے نا ہمیں، انظرنا تو ہماری طرف دیکھیے، توجہ کیجئے، رائنا کا جو لفظ ہے وہ ختم کر دیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے عربک، ظاہر سی بات ہے عجمی ہیں ہم، سمجھ نہیں آتی، تو لفظوں کی جو تبدیلی ہے، حرفوں کی تبدیلی، وہ معنی پہ اثر رکھتی ہے۔ تو جب یہ رائنا کہتے تھے تو اس کا مطلب تو اتنا نہیں تھا، لیکن جب یہ رائنا یعنی عین کو یہ کھینچ کے لمبا کرتے ہوتے تھے، عین کے ساتھ یا لگا دیتے تھے، تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے ہمارا چرواہا،
تو نعوذ باللہ دبے لفظوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فوراً مومنین کو بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ لفظ دوبارہ سے آپ نے ادا نہیں کرنا، بلکہ پہلا حق یہ ہے کہ جب نبی خطاب فرما رہا ہو تو اس کو غور سے سنو۔ پھر اسی کے ساتھ اہل کتاب یا مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں جانتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس سے پیچھے نسخ اور منسوخ کی آیت بھی ہے۔ کچھ احکامات منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور ان کی تلاوت موجود ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ بالکل ہی ختم، نہ تلاوت ہوتی ہے نہ آیات ہوتی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مومنین کے اوپر لازمی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل پڑ جائے تو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ میں اور صبر کرتے رہو۔ پھر اللہ کہہ رہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ، جہاں پہ بھی اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے وہاں پر وآتوا الزکاۃ کا بھی لفظ ہے، یعنی نماز بھی پڑھتے رہو اور جو مال اسباب اللہ نے دیا ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم جسموں کو، ایک چیز جسموں کو پاک کرتی ہے اور ایک مال کو پاک کرتی ہے۔ ہم جسموں کو پاک کرتے ہیں، نماز پڑھتے رہیں، اور ہم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے بڑھاتی ہیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا حق ادا نہ کرتے ہیں، ہم اپنے مال کو جو ہے وہ پاک نہ کریں، تو ایسے مال کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ہماری دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا بھی یہ سبب مال بنتا ہے۔ کہ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں کن چیزوں سے، بعض کا اللہ نے فرمایا میں تمہیں بھوک سے، خوف سے، مال کی کمی سے، ان چیزوں سے، اور بعض کا اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کثرت مال سے آزماؤں گا، میں تمہیں نشان زدہ گھوڑوں سے آزماؤں گا، مویشیوں سے آزماؤں گا، کھیتیوں سے آزماؤں گا، اولادوں سے، سونے چاندی سے میں تمہیں آزماؤں گا، ان چیزوں سے میں تمہیں زندگی کو خوبصورت بناؤں گا۔ اور زندگی کے اندر اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے مگن ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خسارے میں ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا کے اندر میں مگن کر رہی ہیں، زندگی کے اندر ہمیں مگن کر رہی ہیں، اور ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے، اللہ کی طرف راغب نہیں ہو پا رہے، تو یہ ہمارے لیے خسارے کا مقام ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تمہارے جسموں کو پاک کرتی ہے اور ایک تمہارے مالوں کو۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جسم پاک ہوتا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور یہ مال پاک ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو ایسے ہی لوگوں کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اچھا، اس پر یہ دیکھیں نا کہ جو بھی آپ نے، محسن وہ ہوتا ہے جو احسان سے بھی اوپر کے درجے پہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کو جتانا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جتانا اور اذیت دینا یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ محسن جو ہوتا ہے اس کا عمل نیک اور صالح ہو، یعنی وہ اس کو جتاتا نہ پھرے۔ محسن کی یہ بھی ایک تعریف اگر ہم دیکھیں تو آتی ہے کہ ایسی نیکی جو کر کے انسان خود بھی بھول جائے، احسان کے اندر میں ہی آتا ہے نا یہ، تو احسان اس حساب سے کریں کہ آپ کو خود بھی یاد نہ رہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، اور اس کو جتانا تو آپ کی چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہی ہیں ایسے ہی لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر یہود و نصارہ کی بات آ رہی ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ یہ دونوں کس نہج پر ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر میں نہ تو یہودیت کوئی معنی رکھتی ہے نہ ہی نصرانیت، کیونکہ جو دین ہے وہ دین شریعت، جو دین نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کام کا ہے۔ آپ اگر عیسائی ہیں یا آپ یہودی ہیں یا آپ صابی ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ آپ کو راہ نجات نہیں دے سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نبوت کو ختم کر دیا گیا تو یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ آخری نبی کے اوپر ایمان لائیں، اس کے ساتھ اس کی جو نازل کی گئی کتاب ہے یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ایمان لائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ہی ایمان لاتے ہیں اور باقی انبیاء کو یا ان کی کتب کو نہیں مانتے، بلکہ ایمان تو یہ ہے
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی کے جو ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر بھی، آخرت کے دن کے اوپر بھی، اس کے رسولوں کے اوپر بھی، اور رسولوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی۔ اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں لیکن فضیلت اور افضلیت اب یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ جو حکم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مانا جائے گا۔ بر اللہ کہتی ہیں کہ انہوں نے باطل عقائد کو بنا لیا اور اللہ کے کئی طرح سے جو ہے وہ معبود ان کے شریک بنا دیے، بالخصوص وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، کیونکہ اس کے اندر میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ روح اللہ ہے، کلمہ کن سے پیدا کیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس نے پہلے بھی بنایا ہے، وہ دوبارہ بھی بنائے گا۔ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس کو کن کہہ دیتا ہے، وہ فیکون ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی شریک کی، یعنی اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو بیٹا کیوں چاہیے؟ ایک عقلی دلیل ہے نا کہ جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اسے بیٹا کیوں چاہیے؟ اب اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور اس کے بعد یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر کو، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، در حقیقت یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو کسی بھی نظام قدرت چلانے میں نہ تو بیٹے کی ضرورت ہے نہ کسی شریک کی۔ پھر کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ہم جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں قریب و جوار کے اندر، بالخصوص مدینہ کے اقربا قریب و جوار کے اندر میں جو ہے وہ یہود بسا کرتے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے قبائل تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اب جتنی بھی کوشش کر لیں، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں، یہ تمہارے دین سے، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے، تمہارے طریقے سے اور تمہارے پیغمبر ہونے سے، تمہاری کتاب سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملت یا ان کے طریقے کی پیروی کر لیں۔ یہ تو نبی کو بتا دیا گیا کہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے، ہاں صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ تو اس بات سے اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ ہم سے بھی راضی ہیں؟ یہی چیز آتی ہے، وہ ہم سے بھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو صاف صاف کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو ہدایت ہے وہ وہی ہدایت ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، یعنی ہدایت کا دار و مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت کا طلب کرنا لازم و ملزوم ہے۔ تو ہم سب کو اب کرنا کیا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اور اس کے اوپر سب انشاءاللہ العزیز بولیں کہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس لیے نماز میں بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ پورے شعور سے پڑھا کریں، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر، ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کو طلب کریں۔ پھر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو میرے انعامات کو جو میں نے تم پر کیے تھے، بے شک تم لوگوں کو میں نے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت بخشی تھی۔ اب فضیلت کا درجہ بنی اسرائیل کو کس بنا پر ملا، وہ انشاءاللہ قرآن کریم کے اندر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتا رہے گا، لیکن بہرحال فی زمانہ امت محمد امت مسلمہ جو ہے وہ تمام اقوام پر فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ فرمانے کہ میں نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اس نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا جا رہا ہے بحیثیت نبوت میں بھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے کسی کو بھی اپنے اس عہد کے اندر میں شامل نہیں کرتا۔
اب اللہ نے نوح علیہ السلام سے تو عہد پورا کیا، لیکن نوح کی اولادوں میں سے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا کیونکہ وہ ظالموں میں سے تھا۔ بالکل ہی ایسے ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے چنا، لیکن ان کے پیچھے جو گھرانہ تھا، آزر کا قصہ قرآن کریم میں آتے، اللہ نے ان کو اس چیز کے لیے نہیں چنا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں تو کئی اصحاب بھی گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص چچا بھی گزرے ہیں۔ جو عہد ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتی ہیں، جو عمل صالح کرتی ہیں، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی مانتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا تمام جو حق ہے اور ادا وہ اللہ کہتے ہیں میں ادا بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن جو نہیں مانتا ان لوگوں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے، وہ ظالموں میں شمار ہیں، وہ خواہ آپ کے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیادیں اونچی کیں، اس کے ساتھ دعا کی کہ اتنا عظیم الشان کام اور اتنی عاجزی کو اللہ کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل، اللہ ہم آ چکے، ہم نے آپ کے گھر کو تعمیر کر دیا، ہم سے قبول کر، اے ہمارے رب قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ السمیع العلیم جو ہے وہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات اور ناموں کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کے لیے ہی یہ تمام صفات لازم ہیں، اور اللہ کے بہت ہی خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ان کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا خوبصورت نام ہیں۔ اس کو رحمان بھی پکاریں وہ سنتا ہے، اس کو رحیم بھی پکاریں وہ سنتا ہے، وہ کریم بھی پکاریں تو وہ سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو جس بھی صفاتی نام سے پکارا جائے اللہ بڑی غور و توجہ سے سنتی ہے، اور وہ تمام صفات اللہ ہی کے لیے لازم ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے سوائے اس کے جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو؟ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا اور بے شک آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بالخصوص دنیا میں بھی چنا، ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں یعنی نبیوں کے باپ، اور ان کو ہم آخرت کے لیے بھی لازماً چنیں گے اور ان کو صالحین میں سے بنا دیں گے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ پھر ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور وہ وصیت کیا ہے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، یعنی دین اسلام کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم کافر ہو یا کسی اور دین کی طرف نہ ہو کے مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام ہی کی حالت میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہی کی حالت میں تم مرنا یا تمہیں موت آئے۔ ام کنتم شہداء، یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی اور یعقوب نے بلا کر اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی؟ پھر اللہ اسی کے ساتھ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کمائی کی، اور تم سے سوال نہ کیا جائے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہم سے کسی دوسرے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے متعلق، جو ہم نے کمایا وہ ہمارے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر تو شرک آ گیا تھا، اور ابراہیم یکسو تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرتے تھے، تو اسی لیے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ اور ہدایت پاؤ گے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو تحقیق ہدایت پا جائیں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لے آئے تو تحقیق تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تمام اقوام کو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے ہے کہ اگر تم بھی مومنین کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ پھر آیت آ رہی ہے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے بندے نظر آؤ اور اسی کی عبادت کرنے والے، کہ اللہ کے ساتھ تم اس طرح سے جڑ جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا رنگ چڑھ جائے، صبغت اللہ۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، یعنی ہمارا پیغام بھی وہی ہے کہ اس کی فرما برداری، اس کے اطاعت کی جائے، اور تمہارا بھی وہی کام ہے، تو اللہ کے متعلق جھگڑا نہیں بنتا۔
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ کیا وہ یعنی فرقہ واریت میں مبتلا تھے؟ کیا انہوں نے مسلم ہونے کے علاوہ اپنے کوئی اور بھی نام رکھ لیے تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس دین پر تھے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے چھپا لے۔ یعنی پچھلی امتوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ وہ آپ کی تصدیق کریں گی، آپ کی تائید کریں گی، آپ کو جو ہے وہ گواہ بنائیں گی، لیکن انہوں نے آپ کی مخالفت کر دی۔ اب پچھلی کتابوں کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق نشانیاں موجود تھیں جن کو دیکھتے تھے، اور اس کی ہمارے پاس یہی ملتی ہیں کہ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب سیدہ خدیجہ لے کے گئی تب اس نے بھی ان کو پہچانا، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو جبرائیل، تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء پر بھی لے کے آتا تھا، ناموس وہی ہے، رسالت وہی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ پھر اللہ سب کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، پھر وہی آیت، یہ امتیں تھی تحقیق جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہ ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو، اور تم سے ہرگز ہرگز ان کے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں۔ تو اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ عمل صالح کریں، توحید کے بعد، ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کا جائزہ ضرور لیا کیجئے، اور دل جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما رہے، مسلمین میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے دلوں کی رونق بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس تمام کو ہمارے اندر کے عمل کے اندر تک جو ہے وہ شامل فرما دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔